सूरज की किरणें चारों तरफ फैलना शुरू हो गई थी। सूरज सुर के लिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और आसमान में परिंदे चहक रहे थे। जुनैद सुबह सुबह अपनी छत पर टहल रहा था। आज होने वाले एक इंटरव्यू के बारे में कुछ सोच रहा था। तभी उसने एक शोर की आवाज़ अपने नीचे घर से सुनी तो वह चौंक गया कि इतनी सुबह हमारे नीचे घर में कौन आ गया और शोर कर रहा है। ये सोचता वो नीचे उतर आया कि जाने क्या हो गया है। दरअसल उसकी बुआ बड़े गुस्से में आई थी। जुनैद को उनके आने के बारे में पता नहीं हुआ था। वह चुपचाप जाकर उनके पास खड़ा हो गया और सारा मामला समझने की कोशिश करने लगा था। उसकी बुआ ने अपनी बंद मुट्ठी खोली और मुट्ठी में से एक अंगूठी उठाकर मेज़ पर पटक दी थी और कहने लगी, ये संभालो अपनी पतली सी अंगूठी, सोने के नाम पर धब्बा है। मैंने तुम लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया था, अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। 2 साल का वक्त बहुत ज़्यादा होता है। मैंने तुम लोगों को 2 साल दे दिए कि अपनी बहन का दहेज तैयार कर लो और मेरे साहिल को भी कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ दो। लेकिन तुम लोग मेरे साहिल के लिए क्या करते? तुम लोगों का तो अपना ये जुनैद बेरोज़गार है। मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग अपनी बेटी का रिश्ता ख़त्म ही समझें। मैं अपने बेटे की कहीं और शादी कर दूँगी। जुनैद की माँ ने उसकी बुआ के सामने हाथ जोड़ लिया और बोली, बहन इतना जुल्म मत करना, अपने मरे हुए भाई की लाज रख लो। वे बहुत खुश थे कि चलो मेरी एक बेटी मेरी बहन के घर ब्याह ही जाएगी, दूसरी 2 का भी हो ही जाएगा। अगर आपने रिश्ता तोड़ दिया तो तुम्हारे भाई की रूह कब्र में तड़प जाएगी। बुआ कहने लगी, बस बस रहने दो। ये जो 2 साल मैंने तुम लोगों को दिए थे, ये अपने भाई का ख्याल करके ही दिए थे। जुनैद की माँ फूट फूट कर रो रही थी, जबकि उसकी बुआ जल्लाद बनी उनको सज़ा सुना रही थी। जुनैद जानता था कि इस रिश्ते से उसकी बहन भी बहुत खुश है। वह अपने मंगेतर को बहुत चाहती थी। ये रिश्ता टूटा तो वह भी टूट कर रह जाएगी। फिर जुनैद अपनी बुआ से बोला, आखिर आपको हो क्या गया है? ये रिश्ता तोड़ने की क्या ज़रूरत है? तो उसकी बुआ कहने लगी, जिन लड़कियों के भाई तुम जैसे बेकार होते हैं, उनके रिश्ते फिर इसी तरह से टूट जाते हैं। ना तुमने अपनी लिए जॉब ढूंढी और ना ही मेरे बेटे के लिए। तुम इतना तो कर सकते थे ना, तुम कुछ तो दहेज जोड़ सकते थे ना, कोई छोटी मोटी गाड़ी अपनी बहन के लिए ख़रीद सकते थे ना। जुनैद बोला, बुआ आपको तो पता है कि आजकल नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है। भाई भी तो नहीं ढूंढ पाए ना, फिर मैं क्या कर सकता था? बुआ कहने लगी, मेरे बेटे के लिए तो एक बहुत ही अच्छे खाते पीते घर की लड़की का रिश्ता आया है। वह न सिर्फ मेरे बेटे को जॉब दिलवा कर देंगे, बल्कि उसकी गाड़ी भी ख़रीद कर देंगे। दहेज में अपनी बेटी को हर सहूलियत देंगे, टीवी, फ्रिज, हर एक चीज़। यहाँ तक कि मेरे लिए भी 3 तोले सोने का सेट बनवा देंगे। दहेज सारी डिटेल सुनकर हैरान रह गया था। उसकी बुआ ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर उसकी बहन के हाथ में पहनी सोने की अंगूठी उसकी उंगली से खींच ली और वहाँ से बड़बड़ाती हुई चली गई। उनके जाने के बाद जुनैद के घर में बड़ा कोहराम मचा था। उसकी माँ तो उसकी बहन को गले लगाकर फूट फूट कर ऐसे रो रही थी जैसे उनके घर में कोई मौत हो गई हो। जुनैद ने अपनी माँ से कहा, क्या हो गया है आपको? हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, आप तो आयशा का भी दिल छोटा कर रही हैं। आयशा एकदम से खामोश हो गई। उसने अपने आंसू पोंछ डाले थे। फिर जुनैद की तरफ देखकर कहने लगी, भाई बुआ ठीक ही कह रही थी कि जिनके भाई आप जैसे हों उन लड़कियों की मंगनियाँ ऐसे ही टूटती हैं। भाई 2 साल में तो लोग महल खड़े कर लेते हैं। 2 साल सच में बहुत बड़ा वक्त होता है। इतनी देर में तो बच्चा चलने लगता है, बोलने लगता है, और आप मेरे लिए कुछ भी ना जोड़ पाए। इस मंगनी के टूटने का सेहरा आपके सर जाता है। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि उनकी तो नेचर शुरू से ही लालची है। हमें उनके बारे में पता था। भाई शिकवा तो आपसे है कि आप मेरे लिए कुछ भी ना कर सके। अपनी बहन की बातें सुनकर जुनैद का दिल टूट गया था। वह चुपचाप घर से निकल गया था। अपने पिता की मौत से जो अब तक उसने खुद को संभाला हुआ था, आज उसके सब्र के तमाम बंधन टूट गए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी बहन आयशा उसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा दुखी थी, मगर उसने भी जॉब ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उसने दिन रात दुआएं की थी कि काश मेरा कोई सबब बन जाए, मुझे चाहे कोई छोटी सी ही जॉब मिल जाए। उसने बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे, मगर कभी उसको कामयाबी नहीं मिली थी। आज भी एक बहुत बड़ी कंपनी में उसका इंटरव्यू था, इसीलिए छत पर बैठा उसके बारे में सोच रहा था कि अगर इंटरव्यू में मुझे हालात के बारे में कुछ पूछ लिया गया तो उसका जवाब दे सके।
مگر پھر تبھی یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی جس بہن کا گھر بسانے کے لیے جاب کرنا چاہتا تھا وہ تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا، اسی لیے اب اس نے انٹرویو دینے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی کی دکان پر ہی ساری زندگی نوکری کرتا رہے گا اور گھر کا خرچ چلنے کے لیے محلے کی ایک دکان میں نوکری کرتا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ بہت دور نکل آیا تھا۔ اس کی نظر امیروں کی کوٹھی بنگلے والے ایریا پر پڑی تھی۔ وہاں ایک سفید بنگلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ امیر لوگ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں نا۔ پھر ان کے پاس دنیا جہان کی ہر خوشی، ہر ایک عیش و آرام ہوتی ہے۔ ہم جیسوں کے گھر میں تو روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ لوگ تو دعوتیں اڑاتے پھرتے ہیں۔ زندگی ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے کسی نے بڑے عزت کے انداز میں پکارا تھا، صاحب جی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا تھا، وہاں پر ایک نوکرانی کھڑی تھی۔ اس نے حیرت سے اس کو دیکھا، جبکہ وہ کہنے لگی، صاحب جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جبکہ ہم سب حویلی میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں۔ جنید خاموش ہی رہا تھا، جبکہ وہ نوکرانی بولتی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے کہہ رہی تھی، صاحب جی ویسے تو آپ کا دل بہت بڑا ہے، ہم آپ پر شک نہیں کر سکتے کہ آپ نوکروں کو مبارکبادی میں پیسے دینے سے گھبرا کر یہاں بیٹھے ہیں۔ جب یہ حقیقت نہیں ہے تو پھر کیا سچائی ہے؟ بیگم صاحبہ بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ نوکرانی یہ سب باتیں کر رہی تھی تو اس کو لگا وہ نوکرانی جنید کا مذاق اڑا رہی ہے اور اسے اس پر طنز کر رہی ہے۔ شاید اس بنگلے کے باہر بیٹھنا بھی منع تھا۔ جنید نے اس لیے سوچا کہ جبھی تو یہ آ کر مجھے صاحب جی کہہ رہی تھی، ایک طرح سے میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دل میں سوچا کہ کیا ہم جیسے غریب لوگوں کو اتنے بڑے بنگلے کے باہر بیٹھنا بھی منع ہے؟ کیا ہمارے یہاں بیٹھنے سے بھی امیر لوگوں کی شان شوکت میں کمی آ جاتی ہے؟ اس کا دل بڑا دکھ گیا تھا، لیکن پھر وہ بولا، میں معافی چاہتا ہوں، یہاں بیٹھ گیا تھا، اب میں چلا جاتا ہوں۔ وہ سڑک کی طرف بڑھنے لگا تو نوکرانی جلدی سے بھاگ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو صاحب؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ حویلی میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کہاں سڑک کی طرف چلے جا رہے ہیں؟ صاحب جی آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے، اوپر والے نے آپ کے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں چلتا ہوں۔ نوکرانی کی بات سن کر جنید ہنس دیا اور بولا، کیا ہو گیا ہے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور تم مجھے آ کر خوشخبری سنا رہی ہو کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں آپ کے بنگلے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، یہ میری غلطی ہے، میں نے اس کے لیے آپ سے معافی بھی مانگ لی ہے، پھر تم میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ نوکرانی کہنے لگی، اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ مذاق تو آپ کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ بنگلے میں چلتے کیوں نہیں ہیں؟ بیگم صاحبہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور اگر آپ نے تھوڑی دیر اور کر دی تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہی ہے آپ نے بیگم صاحبہ کو ساری زندگی اتنا پیار دیا ہے کہ وہ آپ کی ذرا سی بھی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ اب بھی اگر آپ کو جانے میں دیر ہو گئی تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گی۔ جنید ابھی اس کی باتیں سن ہی رہا تھا کہ بنگلے سے ایک اور نوکر نکل کر آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنید اب حیران ہو گیا تھا کہ نہ جانے یہ مجھے پاگل بنا رہے ہیں یا یہ خود سے پاگل بن رہے ہیں۔ وہ جب بار بار زور دینے لگے کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو پھر ان کے ساتھ چل دیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ چلو ان کے مذاق کے بہانے جا کر بنگلہ تو دیکھ لوں کہ اندر سے دکھتا کیسا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ امیر لوگ رہتے کیسے ہیں۔ بنگلے کے اندر جنید چلا گیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر تو حیران رہ گیا، وہاں تو اس کا بڑا زبردست ویلکم ہوا ہے۔ سارے نوکر لائن بنا کر کھڑے تھے اور اس کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ہر انسان اس کو کہہ رہا تھا، آپ کو بیٹا مبارک ہو، آپ کی جائیداد کا وارث آ گیا ہے۔ جنید ان کی یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ یہ ناٹک کیوں کر رہے تھے۔ تبھی ایک کمرے کا دروازہ کھول کر ایک عمردار عورت اس کی طرف آئی اور کہنے لگی، بہت بہت مبارک ہو بیٹا، اور پھر اس کا ماتھا چوم کر بولی، ویسے حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں
تمہاری اولاد کو دنیا میں آئے ہوئے اور تم اب گھر واپس آئے ہو۔ تمہاری بیوی شکوہ کر رہی تھی۔ چلو آ جاؤ، تمہیں تمہارا بچہ دکھا دوں۔ اب جنید حیرت میں پڑ گیا تھا۔ یہ بات مذاق سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ عورت جس کا نام سعیدہ تھا جنید کا ہاتھ پکڑے اس کو ایک کمرے میں لے گئی تھی۔ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی بیٹھ پر ایک لڑکی بھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، ارمان، عورت کی زندگی کا سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس وقت اسے اپنے پتی کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ نے تو آج کے دن بھی میرے لیے وقت نہ نکال پائے۔ آپ نے تو آج بھی مجھے اپنے گھر والوں کے سپرد کر دیا تھا۔ جنید کیا بولتا، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اچانک ہی اس کی نظر دیوار پر ٹنگی ایک تصویر پر گئی۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی ہی تصویر تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس چلا گیا تھا۔ اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ شاید وہ لڑکا جس کا نام ارمان ہے وہ جنید کا ہم شکل ہے۔ وہ اس گھر کا مالک ہے۔ یہ بنگلہ، یہ شان و شوکت سب اسی کی ہے۔ جنید نے سوچا کہ میں سارا سچ ان لوگوں کو بتا کر واپس چلا جاتا ہوں کہ میں ارمان نہیں بلکہ میں تو جنید ہوں۔ مگر پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج کا دن اس گھر میں ارمان بن کر گزار لوں۔ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر امیر لوگ رہتے کیسے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، وہ جس بیڈ پر لیٹتے ہیں وہ کتنا آرام دہ ہے۔ اس نے ایک ہی پل میں سارا فیصلہ کر لیا تھا۔ جنید اس لڑکی کی طرف مڑا تھا جو کہ ارمان کی بیوی تھی۔ وہ اس سے بولا، بہت بہت مبارک ہو۔ دراصل میں بچوں کی خبر سن کر اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پایا تھا اور تم لوگوں کے سامنے میں کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، اسی لیے میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ وہ معصوم سی پیاری سی لڑکی تھی، مگر اس وقت جنید کا دھیان اس پر نہیں تھا۔ وہ تو اپنی زندگی کا یہ ایک دن انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب ارمان واپس آئے گا تو اس سے معافی مانگ لے گا اور اس کو بتا دے گا کہ مجھے تو تمہارے گھر والے زبردستی ارمان بنانے پر تلے ہوئے تھے، تو میں نے بھی سوچا کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، بیٹا اب تو اپنی بیوی ثنا کے پاس بیٹھ جاؤ، میں ذرا تلاوت کر لوں۔ جنید کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اتنے امیر لوگ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے امیر لوگوں کے بارے میں یہی سن رکھا تھا کہ وہ تو عبادت کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے ہیں۔ وہ عورت جن کا نام سعیدہ تھا وہ ارمان کی ماں تھی۔ ان کی زبانی یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کا نام جو ارمان کی بیوی ہے ثنا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ بولی، کم سے کم آج کے دن تو آپ مجھ سے دور دور نہ بیٹھیں، میں نے آپ کو کتنا بڑا تحفہ دے دیا ہے۔ تو جنید نے ہاں میں سر ہلایا، پھر اٹھ کے بچے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں جیسا لگ رہا تھا، پیارا سا۔ جنید بولا، ثنا بچہ تو بالکل تمہارے جیسا ہے۔ وہ لڑکی یہ بات سن کر مسکرا دی تھی۔ پھر جنید بولا کہ اب تم آنکھیں بند کر کے آرام کرو، میں ذرا کہیں ہو کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور بنگلے میں ادھر سے ادھر گھوم گھوم کر پورے بنگلے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کبھی ایک کمرے میں گھستا تو کبھی دوسرے کمرے میں۔ یہ بنگلہ 3 منزلوں کا تھا۔ اس میں اتنے کمرے تھے کہ ان کے محلے کے سارے لوگ اس میں سما سکتے تھے، جبکہ اس گھر میں صرف 3 لوگ رہتے تھے، ارمان، اس کی بیوی اور اس کی ماں۔ باقی یہ پورا بنگلہ نوکروں سے بھرا پڑا تھا۔ جنید نے بنگلہ دیکھ لیا تو بھوک کا احساس ہونے لگا تھا، اسی لیے کچن میں گیا اور نوکرانی اس کو دیکھ کر بولی، صاحب جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنید نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، بھوک لگی ہے، کیا بنا ہے؟ وہ بولی، بریانی، کوفتے، کھیر اور نہ جانے وہ کن کن چیزوں کے نام لیتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ہوٹل کا مینیو پڑھ کر سنا رہی ہو۔ جنید بولا، اتنا کچھ کیوں پکا لیا ہے؟ آج گھر میں دعوت ہے کیا؟ وہ نوکرانی اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی اور بولی، ہر روز اتنا کچھ ہی تو بنتا ہے۔ اس نے سر ہلا دیا اور اپنی پسند کی چیز نکال کر کھانے لگا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھر کا سادہ سا کھانا گھوم گیا تھا۔ ہمیں تو دال روٹی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، یہ لوگ اتنا سب کچھ کھا رہے تھے۔ اس نے جی بھر کر کھانا کھا لیا، دیکھا تو ہر چیز بہت ساری تھی۔ اس نے سوچا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ لے جاتا ہوں، ویسے بھی شام ہو گئی ہے
اور ارمان کے واپس آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے نوکرانی سے کہا، یہ ساری ڈشیں 4 لوگوں کے لیے پیک کر دو۔ نوکرانی نے سر ہلا دیا اور پیک کر کے بولی، کہاں لے کر جانی ہے؟ تو جنید نے کہا، ایک غریب فیملی ہے، ان کو دینا چاہتا ہوں بیٹے کی خوشی میں۔ اس نوکرانی نے کھانا گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ جنید جب گھر پہنچا تو گھر کا ماحول ابھی تک غمگین سا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنت سے نکل کر پھر سے دوزخ میں آ گیا ہے۔ اس نے وہ کھانے کے سارے پیکٹ اپنی ماں کے سامنے رکھ دیے تھے۔ اس کی ماں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ شاید وہ سب اس سے ناراض تھے۔ جنید نے ان سب کو یوں خاموش دیکھ کر سوچا کہ یہ سب مجھے اس گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ وہ اپنی ماں سے بولا، یہ کھانا اٹھا لیں۔ اس کی ماں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو وہ واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور سوچا، جا کر ارمان سے مل لیتا ہوں اور اسے بیٹے کی مبارکباد دے کر کہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی نوکری تلاش کر دے۔ وہ ایک بار پھر سے بنگلے میں آ گیا تھا۔ اسے پتہ ہو گیا تھا کہ ارمان تو ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ ارمان کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اسے یہ دیکھ کر سکون ملا کہ ثنا اور اس کا بچہ تو سو رہے ہیں، یعنی اسے کسی کے سوالوں کے جواب نہیں دینے تھے۔ اس نے ارمان کی الماری کھولی تو مہنگے کپڑے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس الماری کے خفیہ خانے میں نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھی۔ اتنے پیسے دیکھ کر سوچا کہ میری تینوں بہنوں کی شادی خوشی سے ہو سکتی ہے۔ اس نے وہ پیسے اٹھانے چاہے، مگر کیونکہ فطرت میں لالچ اور چوری نہیں تھی، اسی لیے ایسی حرکت کرنے سے باز رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ ہی رہا تھا کہ ارمان کی ماں بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ جنید نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، میں دوسرے کمرے میں سونا چاہتا ہوں، یہاں پر بچہ تنگ کرے گا۔ تو وہ اماں جی کہنے لگی، ارمان تم ایسی حرکتیں کر کے اپنی ماں کا سر شرم سے کیوں جھکانا چاہتے ہو؟ ثنا کیا سوچے گی کہ میں نے تمہاری کیسی پرورش کی ہے؟ تم مشکل وقت میں اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جنید بولا، ماں آپ میری مجبوری کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی ماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم گیسٹ روم میں چلے جاؤ، اپنی بہو کے ساتھ آج میں وقت گزار لوں گی۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، آپ بیسٹ ہیں۔ پھر جنید عالیشان گیسٹ روم میں جا کر سو گیا تھا۔ صبح ہی اس کی آنکھ بڑی دیر سے کھلی تھی۔ اس نے خود کو بدلے ہوئے ماحول میں پایا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ تو ارمان کے گھر پر ہے۔ خیر، وہ اٹھ کر فریش ہوا اور ارمان کا ہی سوٹ پہن لیا تھا۔ اچھا سا ناشتہ کیا تو اماں جی کہنے لگی کہ تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ وہ ثنا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی تھی، اسی لیے اس کے کمرے میں بہت کم جاتا تھا۔ جنید کھانا کھا کر گھر سے نکل گیا تھا۔ تب جیب میں پڑے موبائل کا خیال آیا تھا۔ اس نے دیکھا اس پر 30 مس کال تھیں۔ اس کی ماں اور عائشہ کے نمبر سے اسے بار بار فون آیا ہوا تھا۔ اس نے کل اپنا موبائل سائلنٹ پر لگایا تھا، اسی لیے اسے پتہ نہیں ہوا۔ خیر، اس نے سوچا کہ گھر والوں سے جا کر مل لوں، وہ میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پھر وہ گھر گیا تو اس کی ماں اس کے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ رات بھر گھر نہیں آئے۔ مجھ پر ایک ایک پل قیامت کی طرح گزرا تھا۔ اس نے دیکھا اس کی بہنیں بھی اس کی طرف دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ جنید بولا، ماں آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ میں ایک بہت ضروری کام میں لگا ہوا ہوں، آپ یقین کرو، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ جنید کی ماں کہنے لگی، مجھے سچ سچ بتاؤ جنید، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تم کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ جنید بولا، نہیں ماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جس سے ہمارے نصیب جاگ جائیں گے۔ اس کی ماں پریشان تھی، وہ اس راز کو جاننا چاہتی تھی، مگر جنید انہیں کچھ بھی بتانے سے کترا رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی بات سن کر یہ سب کرنے سے منع کر دیتی۔ وہ کہہ دیتی کہ یہ دھوکہ ہے اور میں تمہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، مجھے 3-4 دن گھر سے باہر رہنا پڑے گا۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیا اور بولی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، کسی کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے یہ سب ختم کر دینا چاہیے اور اپنی حقیقت ارمان کی ماں کو بتا دے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں بیٹھی رہے۔ جنید بنگلے میں پہنچا تو اماں جی کو لان میں بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا تھا۔
ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اس کاغذ پر لکھے ہوئے کو پڑھ رہی تھی۔ جنید بھی ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اماں جی نے اپنی آنکھیں صاف کی اور جنید کی طرف دیکھ کر بولی، ارمان تم کہاں گئے تھے؟ آفس سے تو کال آئی ہے کہ تم پچھلے 3 دنوں سے وہاں نہیں جا رہے۔ جنید نے نظر جھکا دی اور بولا، میں اپنے گھر گیا تھا۔ اس کی بات سن کر اماں جی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، جب تمہارا گھر کوئی اور تھا تو پھر تم ارمان کی جگہ کیوں آ گئے تھے؟ وہ بولا، اماں جی مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط کیا، لیکن اس میں سارا قصور میرا بھی نہیں ہے۔ آپ کے سبھی نوکر ہی مجھے سڑک سے زبردستی کھینچ کر آپ کے بنگلے میں لے آئے تھے۔ میں بنگلے میں آیا تو آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے سوچا چلو ایک دن امیروں کی دنیا میں رہ کر دیکھ لوں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، مگر میرا دل نہیں بھرا تو میں ارمان کا وہی روپ دھار کر آپ کے گھر رہنے لگا۔ اماں جی آپ نے جب مجھے گلے سے لگایا تو کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ میرے بدن سے آپ کی بیٹی کی خوشبو نہیں آ رہی؟ اور پھر ثنا کے ساتھ بھی تو میرا رویہ لیا دیا تھا صحیح تھا، کیا آپ کو تبھی مجھ پر شک نہیں ہوا؟ اماں جی کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرا جو ارمان تھا وہ بھی ثنا کے ساتھ ایسے ہی رہتا تھا جیسے تم تھے۔ تمہیں پتہ ہے کیا، ثنا میرے بھائی کی بیٹی تھی۔ جب یہ چھوٹی سی تھی تب اس کے ماں باپ میرے گھر رہنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ میرے پاس رہے، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا تھا ساتھ۔ پھر انہیں واپسی کا پروگرام بنایا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں انہیں کسی نہ کسی طرح روک لوں۔ میرے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں رکے۔ بھائی نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ گھر کے راستے پر تھے مگر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ایک ٹرک سے ہو گیا تھا۔ میرا بھائی اور بھابھی تو وہیں پر ختم ہو گئے تھے، جبکہ میری بھتیجی ثنا بچ گئی تھی۔ وہ میری بیٹی بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا، اس کا بہت خیال رکھا، مگر ثنا کے دل میں جو ماں باپ کی موت سے ڈر بیٹھا تھا وہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ارمان بھی ثنا کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا تھا، مگر جب دونوں بچے بڑے ہو گئے تو ثنا کو رخصت کرنے کا ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی میں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی شادی ارمان کے ساتھ کر دیتی ہوں۔ میں نے ارمان سے کہا کہ تم ثنا سے شادی کر لو تو وہ چونک پڑا تھا، بولا ایسا ناممکن ہے، وہ میری بہن جیسی ہے۔ میں بولی مگر وہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے۔ میں زبردستی ہی ارمان کی شادی ثنا سے کرا دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بچے آپس میں گھل مل جائیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ارمان ایک دن میرے پاس آیا اور بولا، ماں میں ثنا کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات سن کر بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا میں تو اب سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میں ارمان کے سامنے رو دی تھی، مگر وہ بولا، ماں پہلے بھی آپ کی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا، اب آپ چاہے میرے سامنے جتنے مرضی آنسو بہا لو، میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ میں ثنا کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ پھر میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور ساری رات اس مسئلے کا حل سوچتی رہی تھی۔ میں نے ارمان سے کہا کہ تم ثنا سے مجھے اس جائیداد کا وارث پیدا کر دو، اس کے بعد تم چاہے جہاں مرضی چلے جانا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ میں یہ سب صرف اس لیے کہا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اولاد کو دیکھ کر ارمان کا دل ثنا کی طرف سے کھل جائے گا، وہ اس کے ساتھ خوش رہنے لگے گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری غلط فہمی ثابت ہوگی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ارمان نے سچ میں ثنا سے مجھے وارث تو پیدا کر دیا، لیکن وہ اسی دن گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے تو بچے کی شکل تک بھی نہیں دیکھی۔ آج مجھے یہ خط چوکیدار نے پکڑایا ہے۔ اس نے کہا کہ ارمان صاحب مجھے پکڑا کر چلے گئے تھے، لیکن جب مجھے حویلی کے وارث کی خبر ملی تو میں یہ دینا بھول گیا تھا۔ اب میں یہاں بیٹھی خط پڑھ رہی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ ماں میں گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو آپ کی جائیداد کا وارث مل گیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ خوش ہو گئی ہوں گی۔ یہ خط پڑھ کر میں رو رہی تھی۔ اور پھر تمہیں پتہ ہے کیا مجھے پتہ ہو گیا کہ تم میرے بیٹے ارمان نہیں ہو، تم تو جنید ہو۔ یہ بات سن کر جنید بھی حیران رہ گیا اور بولا، آپ کو میرا نام کیسے پتہ ہے؟ تب اماں جی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میرے 2 جڑواں بیٹے تھے، ایک بچپن میں ہی کھو گیا تھا۔ میری ایک نوکرانی تھی جو میں نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھی تھی، وہ میرے 1 سال کے بیٹے جنید کو لے کر یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد
میں نے ہر طرح سے کھوج لگا لی، لیکن میرا بیٹا مجھے نہیں ملا تھا۔ تم مجھے کہیں بھی نہیں ملے تھے۔ یہ بات سن کر جنید دنگ رہ گیا تھا۔ وہ بولا، آپ کی نوکرانی کا نام کہیں رخشندہ تو نہیں؟ اماں جی نے نہیں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میری نوکرانی کا نام حمیدہ تھا۔ وہ تمہیں لے کر بھاگ گئی تھی، اور جب اتنے سالوں کے بعد میں نے تمہیں گلے سے لگایا تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ تم میرے بیٹے ہو، اسی لیے میں پہچان نہیں پائی کہ تم ارمان نہیں ہو۔ جنید یہ سب باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ سن کر اس کے دل کو دھکا لگا تھا کہ اس کی ماں اس کی سگی ماں نہیں ہے، اور اماں جی اس بات پر اتنی کانفیڈینس سے کہہ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں کچھ تو سچائی ہوگی ہی۔ اسی لیے جنید بھی پوری طرح سچائی جاننا چاہتا تھا۔ اس نے اماں جی سے کہا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہیں؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو جنید انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ اپنے گھر آ کر اپنی ماں سے بولا، ماں، یہ عورت میری ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات سن کر جنید کی ماں جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے ایک دم آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموش کھڑی تھی تو جنید نے پھر سے انہیں کہا، ماں، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ تو جنید کی ماں بولی کہ اگر یہ عورت ایسا کہہ رہی ہے تو سچ ہی کہہ رہی ہوگی۔ سچ ہی کہہ رہی ہوگی؟ ماں، کیا آپ یہ سچائی جانتی تھی؟ جنید نے ایک دم سے پھر سے سوال داغا۔ یہ ساری سچائی جنید کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس نے تو جب سے آنکھ کھولی تھی اس نے شاہدہ بیگم کو ہی اپنی ماں جانا تھا، اور آج جب اسے یہ پتہ چلے کہ شاہدہ بیگم اس کی سگی ماں نہیں ہے تو اس کے دل کا تڑپنا جائز تھا۔ پھر اس کی ماں بولی، ہاں بیٹا، تم میری سگی اولاد نہیں ہو۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہنے کے لیے آئی تھی، حمیدہ، تم اس کی اولاد ہو، لیکن میں تو اس محلے میں آنے کے 4 مہینے کے بعد ہی مر گئی تھی، اور تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ گئی تھی۔ تب سے میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر جنید حیران رہ گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے جنید نے اپنی ماں سے کہا، پھر آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ شاہدہ جنید کی ماں بولی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جب تم کو میرے پاس آئے 3-4 سال گزر گئے تو ہم نے اپنا گھر بدل لیا تھا، اسی لیے یہ سچائی کھلنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اور ویسے بھی تم میرے ساتھ تینوں بہنوں کے اکیلے بھائی اور سب کی جان تھے۔ تبھی اماں جی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ تو جنید بولا، میں اپنی جوان بہنوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ماں بھی پریشان تھی۔ تبھی اماں جی کے موبائل پر ارمان کی کال آ گئی تھی۔ کہنے لگا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں ثنا کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو اماں جی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ تم گھر واپس آ جاؤ، تمہیں ثنا کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ پھر وہ جیسے ہی واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ جنید بھی اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ اماں جی نے اسے بتایا کہ وہ اتنی بڑی جائیداد کا آدھا مالک ہے۔ اب جنید اسے پراپرٹی کا آدھا مالک تھا۔ وہ آفس بھی جاتا اور اچھا کمانے لگا تھا، جبکہ اس کی بوا تو ان کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اب عائشہ کا رشتہ دوبارہ طے کرنا چاہتی تھی، لیکن عائشہ نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ اس کی تینوں بہنوں کی بہت اچھی جگہ شادیاں ہو گئی تو اپنی ماں کو لے کر اماں جی کے بنگلے میں آ گیا۔ اس نے اماں جی سے اپنے لیے ثنا کے ساتھ شادی کی بات کی تو یہ سن کر اماں جی بہت خوشی کے ساتھ راضی ہو گئیں، اور جلدی ہی ثنا کا جنید کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب جنید کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ سب ایک ساتھ بہت خوشی سے رہتے تھے۔ اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اس طرح سے بدل جائے گی۔ یہ ایک سوانح خواب تھا جو کہ سچ ہو گیا تھا، اور یہ سب اس کے مالک کا کرم ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔